काफी अरसे से आप इंतजार कर रहे हैं। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई साहब? अल्लाह का शुक्र है। दुआ क्या चाहिए नाम है आपकी भाई? फर्स्ट क्या क्लास। नाम है? क्या नाम है? मेरा नाम आसिम बिलाल है, लाहौर आसिम से भाई बात को कर रहा हूँ। खुदा यारी आपको भाई, इज्जत दे। सलाम यारी भाई, बड़ा वेट किया आपसे बात करने का, जी, अल्लाह का शुक्र है बात हो गई बिलाल और साहब बड़ा ये मजा आ रहा था आपकी गुफ्तगू सुनने का। खुदा आपको जज़ाए खैर दे। मौलवी बिलाल साहब भी अबू इंतजार जर में, भाई नेक्स्ट के उनको साथ। लेंगे। मौलवी बिलाल साहब से गुजारिश है कि कोई कॉल ना काटे। जी सर, आप बात करें, बिस्मिल्लाह। अच्छा, यारी भाई, सवाल मेरा एक है, उसका ज़िमनी सवाल बाद में आएगा, मगर पहले जो मेन सवाल है उसके ऊपर आ जाते हैं। उसका ज़िमनी सवाल पे एक या दो करने पड़ेंगे, उसके ऊपर बाद में आप जवाब दे दीजिएगा। सवाल पहला ये है सर कि क्या दुनिया का निज़ाम अहले बैत चला रहे हैं, और जो लोग अली खालिक, अली राज़िक और अली जल्ला जलालहू कहते हैं, उस शिर्क का जिम्मेदार कौन, जो पाकिस्तान में इस टाइम सिस्टम चल रहा है? देखें, एक शहरी सिस्टम शाम है में तो ये अल्लाह चीज ताला करते का। थे। इसका जवाब मैं आपको दूं कि अल्लाह ताला की एक बातिनी हुकूमत है जिसका जिम्मेदार मसलन आपने देखा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मिले थे। उन्होंने सफीना तोड़ा था, किश्ती तोड़ा था, बच्चे को कत्ल किया था, सब बातें ठीक है ना। तो वो ज़ाहिरी शरीयत की बात नहीं बनती है। उन्होंने कहा था कि मैंने बच्चे का कत्ल इसलिए किया था कि बड़ा होकर जुल्म करेगा, कि किश्ती इसलिए तोड़ा है कि यहाँ पे एक जालिम बादशाह आएगा, इस किश्ती का इस्तेफादा करे। यानी दीवार, वहां पे जाके उन्होंने दीवार बनाया, वहां पे कुछ ऐताम के जो होते माल वो वहां था। तो ये एक बातिनी बात है, बातिनी हुकूमत है अल्लाह ताला के। बातिन के तरीके से दुनिया में जालिम को जुल्म का सजा दे देता है, या कोई शख्स जुल्म करने वाला होता है तो उसको पहले मौत दे देता है। इस तरह ये देखें हजरत, ये तो कुरान में साबित है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के पास है ये बात। अब ये हमारी रिवायात में इस तरह नहीं है कि ये अहले बैत अलैहिस्सलाम के पास है, लेकिन क्योंकि अहले बैत अलैहिस्सलाम का मकाम खिज़र अलैहिस्सलाम से बरतर है, और खिज़र अलैहिस्सलाम है एक सहाबी हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के, और उनके एक सिपाही हैं, उनके एक साथी हैं। तो अगर ये इमाम महदी अलैहिस्सलाम के हाथ में हो तो इसमें कोई ताज्जुब नहीं। लेकिन ये कौन सी बातें हैं कि मसलन कोई शख्स जुल्म करने वाला है, जालिम को कत्ल किया जाए, या किसी बच्चे का माल यतीम है उसकी माल की हिफाजत किया जाए ताकि बाद में बड़ा होकर उसको मिल जाए। इस तरह की बातें अल्लाह के औताद हों दुनिया में, अल्लाह ताला की जानिब से बातिन में कुछ ऐसे लोग हों जो उमूर चलाते हों जैसे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम। इसमें ये तो कुरान से साबित है, और ये होना भी यही चाहिए कि यह हजरत इमाम हुज्जत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसी के हाथों में। लेकिन जहां तक खालिकियत राज़िकियत की बात है, क्या अल्लाह ताला, ये तो बिला शक बिला रैब अल्लाह ताला पूरी जहान का खालिक है, पूरी जहान का खालिक और पूरी जहान का राज़िक। रिज़्क़ अल्लाह देता है, खल्क़ अल्लाह करता है। क्या अहले बैत ताहिरीन अलैहिस्सलाम खल्क़ भी करते हैं, रिज़्क़ भी देते हैं? तो मेरे भाई, ये बातें अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी मतरह, उनके ज़माने में कि बाज़ लोग कहते थे कि अहले बैत अलैहिस्सलाम खल्क़ करते हैं, रिज़्क़ देते हैं। तो अहले बैत अलैहिस्सलाम ने उनको बुरी तरह लानत की, उनको अपने साथ से तर्द किया, और उनकी बातें सुनकर अहले बैत अलैहिस्सलाम ने सजदे किए कि अल्लाह ताला हम पनाह मांगते हैं इन कुफ्रिया अल्फाज से। तो हमारे यहाँ जो कुतुब हैं, जो रिवायात हैं हदीस के, उनमें से कोई ऐसी किताब नहीं है, रिवायत नहीं है जिसमें अहले बैत अलैहिस्सलाम की खालिकियत या राज़िकियत। खालिकियत राज़िकियत से क्या मुराद लेते हैं? खालिकियत राज़िकियत से मुराद ये लेते हैं कि पूरी कायनात को, हर चीज को किसने खल्क़ किया है? अल्लाह ने खल्क़ नहीं किया। अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खल्क़ किया, अहले बैत अलैहिस्सलाम को खल्क़ किया, फिर उन्होंने दुनिया को खल्क़। ये गालियों का अकीदा है, ये शुरू ज़माने से था। अहले बैत अलैहिस्सलाम ने इसको कुफ्र करार दिया, उनको लानत किया, और उनको नवासिब से बदतर काफिर करार दिया। और राज़िकियत से हम क्या मुराद लेते हैं कि जितना रिस्क मिलता है, अल्लाह ताला ने अहले बैत अलैहिस्सलाम को सौंपा है कि आप रिस्क दे दें, और अहले बैत अलैहिस्सलाम रिस्क दे। तो ये भी अहले बैत अलैहिस्सलाम ने इसको रद्द किया, इसको लानत किया। वइल्ला मसलन जुज़ई तौर पर अगर कोई अहले बैत अलैहिस्सलाम, मसलन आप मुझसे खाना मांगते हैं, मैं आपको खाना देता हूं, मैं आपका रिस्क का सब वसीला बन गया, ये इसमें कोई इश्काल नहीं है। फिर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के उनकी एजाज से, उनकी करामत से किसी के रिस्क में इजाफा हो जाए, इसमें कोई इश्काल नहीं। बात इसमें है कि क्या वो सब कायनात, काफिर मुस्लिम, हर जर्रे का रिस्क वो पहुंचाते हैं, ठीक है? तो इसकी कोई दलील नहीं है। हाँ, अलबत्ता गुलात के कुतुब में, इस्माइलिया के कुतुब में इसके रिवायात हैं। गालियों के, नुसैरिया के लानतुल्लाह अलैह, इस्माइलिया के कुतुब में उनके यहाँ रिवायात हैं, और उनमें से कुछ रिवायतें हमारी कुतुब में आ गई हैं, मोतबर कुतुब में नहीं है, हमारे मोतबर कुतुब में नहीं है। उनमें से बहुत कम रिवायात इधर उधर अक्का दुक्का हमारे गैर मारूफ, गैर मशहूर कुतुब में, मुताखिर उलमा ने अपने कुतुब में, यानी 5वीं सदी, 6वीं सदी, 9वीं सदी के उलमा ने अपने कुतुब में, वो भी बहुत कम, एक दो जगह उन्होंने दाखिल किया, उन्होंने तवज्जो नहीं दी। तो इन रिवायात का कोई भरोसा नहीं। तो जो मोतबर अहादीस रिवायात हैं, अहले बैत ताहिरीन अलैहिस्सलाम ने इस अकीदे से बुरी तरह से अपनी बरात का इजहार किया कि कोई शख्स कह दे कि अल्लाह ताला ने बस
اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق کیا ہے, پنجتن پاک کو خلق کیا, پھر انہوں نے پوری دنیا کو خلق کیا, یا وہ پوری دنیا کو رزق دیتے ہیں. یہ اہل بیت علیہ السلام کا عقیدہ نہیں ہے. ان کے احادیث میں اس بات سے براءت ہے, لعنت کیا انہوں نے, اللہ کا دشمن قرار دی ہے وہ شخص جو یاری بھائی بالکل ٹھیک, یاری بھائی آپ نے ٹھیک کر دیا. اب جو پاکستان کے اندر علماء کرام ہیں یا آپ جیسے لوگ باہر سے بھی ہمیں بریف کرتے ہیں, وہ اپنی عوام کو یہ بتائیں کہ اس طرح کی چیزیں کرنے سے یہ شرک کر رہے ہیں, یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں, یہ چیز نہیں مجالس میں ڈسکس ہو رہی ہے. نہیں, علماء خود پھیلاتے ہیں, علماء علماء سے زیادہ یہ ذاکرین پھیلاتے ہیں. علماء میرے خیال میں اتنی بات نہیں پھیلاتے جو ذاکر ہیں. اکثر و بیشتر علماء جو ان باتوں کو نہیں جانتے, ان باتوں کے نہ ہمارے مذہب کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے علماء جو ہے اہل بیت علیہ السلام کے عقائد کو نہیں پڑھتے, ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اہل بیت علیہ السلام کے عقائد کیا. وہ یہ ہوتے ہیں کہ وہ بس مجلس پڑھنا, انہوں نے داد لینا, اور شیعوں کو مزہ آتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بیان کیے جائیں. تو اگر کوئی ایسا فضائل بیان کرتا ہے سچی فضائل, تو اس میں تو شیعوں کو مزہ آتا ہے. لیکن اگر ایسے فضائل بیان کروں کہ علی علیہ السلام کو آپ اللہ بناؤ نا, اس میں اس کا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا. اب میں فضیلت پڑھوں, امیر المومنین علیہ السلام کو فاتح خیبر بنا دوں, اور ایک دوسرا مجلس پڑھتا ہے اس کو خالق کائنات بناتا ہے, تو لازمی بات ہے اس کو داد اس کو زیادہ ملیں گے. تو علماء کو یہ بات پتہ ہے کہ ہمیں داد کس طریقے سے ملتا ہے, کہاں کس طرح سے ہماری مقبولیت بڑھے گی. تو وہ تو ہمیشہ یہ ایک مصیبت ہے. میں معذرت چاہتا ہوں, لائن ہماری خراب ہو گئی. ایسی بات آپ پوچھیں, سوال دوبارہ پوچھیں, مجھے نہیں معلوم کہاں سے ہماری بات کٹی تھی. ہاں, وہ بات میں کر رہا تھا کہ ماشاءاللہ پاکستان میں پتہ نہیں کتنے 100 کے قریب ہی ہوں گے, ہر قسم کے فرقہ بازی چل رہی ہے, مگر بیسک جو 4 مسالک ہیں ہمارے, ان 4 مسالک کے اندر اہل حدیث, دیوبند اور بریلوی جو ہیں وہ اپنے ساتھ مسلک ساتھ جوڑتے ہیں, مذہب شیعہ نہیں جوڑتے. یہ کہیں ہمارے جو اندر غالی حضرات ہیں یا جو نصیریازم پھیل رہا ہے, اللہ معاف کرے, جو پھیل رہا ہے وہ کہیں مذہب کا جو لفظ یوز کر کے جو عالم حضرات ہیں وہ یوز کرتے ہیں, تو اس کی وجہ سے تو نہیں اپنے آپ کو ڈسٹینس محسوس کر دیتے, باقی 3 سے بھی ہم علیحدہ ہی ہیں, اور اس کی وجہ سے پھر ہمیں پرابلم ہو جاتی ہے اپنا پوائنٹ آف ویو سمجھانے میں, آپ جیسے لوگوں کو بھی, ہم جیسے لوگوں کو, کہ یہ شیعہ مذہب کا کیوں لفظ آ جاتا ہے. کہیں بھی مسلمانوں کے اندر اہل حدیث مذہب نہیں ہوا یوز, بریلوی مذہب نہیں یوز ہوا, دیوبند مذہب نہیں یوز ہوا. جس طرح ہندوؤں کے اندر بھی برانچز علیحدہ ہیں, مگر سب ہندو ہوں گے, ان کے آگے سے برانچز چل رہی ہوں گے, مگر کسی نے اپنے مذہب کو آگے سے ہندو سے چینج نہیں کیا. اسی طرح کرسچینٹی کے اندر بھی کیتھولک ہے, پروٹیسٹنٹ ہے, وہ آگے سے پھر برانچز چلتی ہیں, مگر وہ مین کرسچینٹی کو نہیں چھوڑتے, ریلیجن کو اپنے. جوش بھی اسی طرح ہی, ان کے بھی آگے سے قبائل چلتے ہیں. ہم کیوں آپس میں مذہب ایک چینج کر دیا اہل تشیع کے اندر, اس چیز کا ذرا بتا دیجیے. مجھے آپ کے سوال کا مطلب نہیں سمجھ آ رہا. دیکھیں, ہمارا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے بنیادی اختلاف ہے امامت, اور اس کے ذیل میں پھر باقی فروع میں بھی بہت اختلاف ہے, بلکہ عقائد میں بھی اختلاف ہے, اللہ کی صفات میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ وغیرہ عقائد اختلاف ہے, وہ فروع میں بھی اختلاف ہے. تو یہ اختلاف یہ سچی بات ہے, یعنی اختلاف حقیقی ہے, جھوٹی نہیں ہے. اسی طرح پھر جو 2 بڑے فرقے ہیں, مین فرقے ہیں, شیعہ اور غیر شیعہ, پھر اس کے بعد یہ برانچز مزید بن جاتے ہیں, تو مزید بھی اختلافات ہیں آپس میں. تو آپ یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, 2 مین ہیں. دیوبند والوں کو آپ مذہب نہ کہہ دیں, تو کم از کم مثلا یہ آپ کہتے ہیں نا کہ مالکی ایک مذہب ہے, شافعی ایک مذہب ہے فقہ میں, اور حنبلی ایک مذہب ہے. یہ ایک اصطلاح ہے, وإلا اگر آپ مذہب کہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس میں اتنا. جی ایگزیکٹلی, یہ اصطلاحاً آپ کہتے ہیں مذہب, یہ اصطلاحاً آپ مذہب کہتے ہیں, مگر آپ کی جو عوام ہے نیچے, وہ اپنے آپ کو شیعہ مذہب سمجھ لیتی ہے کہ ہم علیحدہ. بیسیکلی اس کا ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں, ہم السلام علیکم اور وعلیکم السلام کہتے ہیں. جب اہل تشیع سے ملتا ہے یا علی مدد, دوسری طرف سے بھی یا علی مدد, السلام علیکم وعلیکم السلام والا سٹیپ ہی نہیں آئے گا. اس کی مجھے سمجھ نہیں لگتی, یہ بھی ذرا کلیئر کر دیں. اس کے ساتھ اور بڑی چیزیں ہیں. اسلام میں جو تحیت ہے وہ سب شیعہ جانتے ہیں, جو تحیت ہے, جو سنت ہے, وہ سلام ہی ہے, السلام علیکم. اب یہ ایک کلچرل چیز ہے, برصغیر میں ہے, باقی شیعوں میں نہیں ہے. اب افغانستان چلے, ایران چلے, عراق چلے, لبنان چلے, وہ یا علی مدد نہیں کہتے, وہ سلام کہتے ہیں. کسی سے ملے تو سلام کہتے ہیں, السلام علیکم. بالخصوص جو عرب ہیں وہ اونچی آواز سے سلام کہتے ہیں, ان کے لیے بہت اہم ہے کہ اونچی آواز سے سلام دو اور اونچی آواز سے اس کا جواب دے دو, ان کے لیے بہت اہم ہے. تو یہ کلچر ہے انڈیا پاکستان کے, یہ مذہب کا جزء نہیں ہے. اگر کوئی شخص یا علی مدد نہ کہہ دے ملتے ہوئے, تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے. یہ ایک رواج ہے, جیسے آپ پاکستان میں شلوار قمیض پہنتے ہو, یہ کوئی سنت تھوڑی ہے کہ کوئی شلوار قمیض پہنے, ایک کلچر ہے. اسی طرح شیعوں میں کلچر بن گیا ہے, تو یہ اچھا کلچر ہے یا برا کلچر آپ سمجھتے ہیں؟ آپ کی نظر میں یہ اچھا کلچر ہے برا کلچر ہے؟ میرے نزدیک یہ اچھا کلچر ہے, ایک اچھا رواج. میں نہیں کہتا کہ یہ مذہب اچھا رواج ہے. ہاں اچھا رواج نہیں, السلام علیکم کے بعد بھی تو یہ چیز کی جا سکتی ہے, مگر سلام کا چکر کوئی نہیں. بالکل میں اس بات کو نہیں مانتا کوئی سلام نہ دے. سلام اپنی جگہ ہے, وہ مستحب ہے, اس کا ثواب ہے. میں بالکل اس کا مخالف ہوں کہ کوئی سلام نہ دے یا علی مدد کہے, علی مدد کوئی سلام. ہاں یہ غلط. مہربانی آپ کی, آپ نے یہ پوائنٹ کلیئر کیا. اب اسی طرح کوئی اگر بیمار ہے,
وہ بیڈ سے جب اٹھتا ہے تو وہ اللہ پاک کو یاد کرنا چاہیے اس کو، یا اللہ پاک مجھے اس تکلیف سے آرام دے، تو وہ کہتا ہے یا علی مدد کری، یا علی مدد کری. یہ بھی ایک سٹیپ آ جاتا ہے. یہ کس سینس میں جاتا ہے؟ جبکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کلیئر کٹ صرف اللہ سے مدد مانگو، اللہ ہی سے مانگتا ہوں. نہیں اس طرح نہیں ہے. اگر آپ میرا ایک اسپیچ ہے انٹرنیٹ پہ، اسی یوٹیوب چینل پہ آپ دیکھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں میرے ایک گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد کیا کہ اس آیت کا ترجمہ اس طرح نہیں ہے. پاکستان میں مشہور کر دیا ہے وہ ایک غلط ترجمہ مشہور کر دیا کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد. آیت یہ نہیں کہہ رہا، آیت کہتا ہے کہ تیری عبادت کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. آیت یہ نہیں کہتی کہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. تو آیت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ غیر اللہ سے مدد نہیں لے سکتے، غیر اللہ سے مدد نہیں لے سکتے. تو یہ ایک وہابی فکر ہے جو پچھلے 30-40 سال سے پاکستان میں پھیل چکی ہے، بلکہ 200 سال سے ہندوستان پاکستان میں یہ ایک وہابی فکر پھیل چکا ہے کہ آپ غیر اللہ سے مدد نہیں لے سکتے. وَإِلَّا بر صغیر کی تاریخ یہ ہے کہ مسلمان جتنے ہیں، جتنے فرقے ہیں، شیعہ ہیں یا غیر شیعہ ہیں، وہ ہمیشہ اولیاء سے مدد لیتے آ رہے ہیں. اور یہ صرف شیعوں کی بات نہیں ہے، ہمیشہ وہابیت سے پہلے محمد ابن عبد الوہاب جب اس کا قبضہ ہوا ہے نجد و حجاز پر، اس سے پہلے یعنی یہ تو سوال ہی کسی کے ذہن میں نہیں تھا. سب لوگ ہمارے جو اشعار ہیں اور ادب ہے اس میں تو بری پڑی ہے اولیاء کی تعریف اور اولیاء سے استمداد. یاری بھائی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یاری بھائی اس کو اس سینس میں دیکھتے ہیں، اس ٹائم میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں آپ سے کچھ سیکھ ہی رہا ہوں، آپ سے مدد ہی لے رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا، ہو گئی ہے سامنے مدد، آپ میرے سامنے زندہ ہیں، حاضر ہیں، میں حاضر ہوں، بات کریں. اسکرین چلی گئی، حاضر میں مدد تو ہو گئی. اب اگر آپ کینیڈا میں بیٹھے ہیں، میں آپ کو مجھے پانی کا گلاس پلائیں، آپ تو مجھے اس ٹائم پانی نہیں نہ پلا سکتے. اس ٹائم آپ کے بھی فرشتے 2 سائڈ پہ ہیں، میرے بھی فرشتے بیٹھے ہیں. اب میں فرشتوں سے مدد نہیں مانگ سکتا، حالانکہ وہ ہر ٹائم ہمارے ساتھ ہے. جو چیز حاضر ہی نہیں ہے میں اس سے مدد کیسے؟ بارش بھی جس طرح فرشتے برساتے ہیں، میں فرشتے یا مدد نہیں کر سکتا، فرشتے بارش برساؤ نہیں کہہ سکتا. پاک سے ہم بارش کا مانگتے ہیں. ٹھیک، دیکھیں یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہیں یا نہیں. اگر حاضر ہیں تو آپ نماز میں تحیات کیا پڑھتے ہیں؟ تحیات آپ مجھے سنائیں اپنی نماز کی. نماز میں تحیات آپ کس طرح پڑھتے ہیں وہ ہمیں ذرا سنائیں. جی سر، نماز میں آپ تحیات کس طرح پڑھتے ہیں آپ سنائیں. تحیات للہ والصلوات والطیبات، ہاں، اس کے بعد السلام علیکم، السلام علیکم پورا. بالکل وہ آپ کی بات میں سمجھ گیا، جس طرف آپ نے آنا تھا آپ کی بات میں سمجھ گیا. وہ نماز کے اندر بالکل ہمیں فرمان ہے نماز، مگر نماز کے علاوہ اللہ پاک نے کہاں پہ یہ چیز بتائی ہے؟ یا حضرت علی نے ہم تک یہ بات پہنچائی ہو، حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چیزیں بتائی ہوں. بالکل ہمارے مذہب میں یہ ہے. علیہ السلام بھی کہتے ہیں سب کو، حضرت جعفر علیہ السلام نے اب یہ چیز ہمیں بتائی ہے. وہ کوئی حدیث ہمیں بتا دیں کہ جس کے اندر اللہ کے سوا انہوں نے کسی اور سے مدد مانگی ہو، یا قبروں کو سجدہ کیا ہو. حضرت علی نے کسی بھی جنگ میں جانے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا کے سجدہ کیا ہو، یا کہیں پہ سجدے کیے ہو. سجدہ نہیں ہے، قبر پہ سجدہ شیعہ نہیں کرتے بھائی، مجھے نہیں معلوم پاکستان میں قبر پہ کوئی سجدہ کرتا ہے. پاکستان میں بہت زیادہ ہوتا ہے. نہیں سجدہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے. ہمارے حدیث بہت زیادہ ہیں. پرانے شریعتوں میں سجدہ جائز تھا غیر اللہ کے لیے، جیسے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس کے بھائیوں نے سجدہ کیا، اس کے والدین نے سجدہ کیا. ٹھیک ہے نا، تعظیماً سجدہ. ٹھیک ہے، وہ تو بھی ہم تو غلط سمجھتا ہوں. وہ ہم نہیں، وہ قرآن میں وہ نبی غلط نہیں کر سکتا، نبی غلط نہیں کر سکتا، لیکن وہ پرانی شریعت ہے، وہ شریعت منسوخ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سجدہ غیر اللہ کے لیے نہیں. اگر ہوتا جائز ہوتا تو کوئی بات نہیں تھا، ہم کر لیتے، لیکن یہ سجدہ منع کیا اہل بیت علیہ السلام نے کہ ہمارے لیے سجدہ نہ کرو، امام کے لیے سجدہ نہ کرو. آپ جیسے لوگ اور پاکستان میں جو اچھے عالم ہیں، کو یہ چیز اپنی عوام کو سر بتائیں نا. یہ چیز بتائی نہیں جا رہی، مجالس میں دوسری طرف بات چلی جاتی ہے. اس کے ساتھ ہی علم کا ایک نشانی کے طور پہ یاد رکھا جائے، ایک جوش کے لیے کہ کربلا میں یہ چیز ہوئی تھی، مگر اس علم کو بھی دیکھ کے اس علم کے آگے دعائیں کرنا، اس کو ہاتھ لگا کے چومنا، اس کے آگے بھی سجدے لوگ کرتے ہیں. ادھر تو پاکستان میں عام ہے. جی وہ تو کرتے ہیں، لوگ کرتے ہوں گے بھائی، اس کا وہ لوگ جو کرتے ہیں وہ الگ بات. مگر آپ اس کو بھی سر بریف کیا کریں، ایڈریس کر دیا. اجازت دیں، آپ سوال پہ سوال کر رہے ہیں، پرانا سوال. دیکھیں آپ کہ دیکھیں غیر اللہ سے مدد لینا، تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء حاضر نہیں ہے تو ان سے مدد کیسے لے سکتے ہیں. تو آپ کو خود پتا کہ نماز میں آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام دیں، اور ہمیں اگر کوئی چیز سامنے نظر نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ موجود نہیں ہے، وہ وہاں پہ نہیں ہے. مذہب اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام، پہلی بات یہ ہے کہ اگر اس فرضیہ کو ہم مان لیں، سپوز کے طور پر کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات سنتے ہیں، ائمہ طاہرین علیہ السلام ہماری بات سنتے ہیں، جیسے قرآن مجید نے فرمایا وَلَقَدْ جِئْنَا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. وہ قیامت کا دن ہمیں آپ کو شاہد کے طور پہ لے کے آئیں گے کہ آپ اپنی امت پہ یہ شاہد کے طور پہ لائیں گے آپ. اگر ہم یہ مان لیں تو پھر ان سے طلب کرنا یہ ذہنی طور پر یہ اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. ایک شخص ہے، ٹھیک ہے میں اس کو نہیں دیکھ رہا لیکن وہ مجھے دیکھ رہا ہے، آپ اس سے طلب کرنا یہ اس میں
تھیوری کے طور پر اس میں اشکال نہیں ہے، لیکن کیا شریعت میں اس کی اجازت ہے؟ میں آپ کی خدمت میں کچھ روایات دکھا دیتا ہوں اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے اقوال سے۔ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے اس کی اجازت دی ہے، بلکہ اس کا حکم فرمایا ہے اپنے شیعوں کو کہ اس طرح دعا کیا کرو، ہمیں پکارا کرو۔ دعائے کمیل بھی ذرا سنا دیجیے گا اس کے بعد۔ وہ دعائے کمیل اور ہے بھائی، میں آپ کی خدمت میں کچھ روایت پیش کرتا ہوں۔ مثلا یہ کتاب ہے الروضۃ من الکافی، تالیف الکلینی رحمۃ اللہ علیہ، جزء الثامن، چاپ دار الکتب الاسلامیہ۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 106 پہ، حدیث نمبر 87، یہاں پہ بخار کی بات ہو رہی ہے کہ اگر انسان کو بخار ہو جائے تو میں اس کو فل پیج کرتا ہوں تاکہ سب کو نظر آ جائے۔ اچھا، یہاں پر حدیث یہ ہے، حضرت امام کاظم علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے، قال لی انی لموعوق منذ 7 اشہر ولا قد وعک ابنی 12 شهرا وهي تضاعف علينا اشعرت انها لا تأخذ في الجسد كله وربما اخذت في اعلى الجسد ولم تأخذ في اسفله وربما اخذت في اسفله ولم تأخذ في اعلى الجسد كله۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مجھے کچھ مہینوں سے بخار ہے، بعض دفعہ میرے جسم کے نیچے حصے پہ بخار ہوتا ہے اور بعض دفعہ میرے سر پہ بخار ہوتا ہے، جو حرارت انسان کے جسم میں آ جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا جعلت فداک ان اذنت لی حدثتک بحدیث عن ابی بصیر عن جدک، تو راوی نے عرض کیا کہ میرے پاس ایک روایت ہے آپ کے جد سے، ابو بصیر نے جو ایک شیعہ راوی ہیں، انہوں نے آپ کے بابا سے روایت کی ہے، آپ کے جد سے روایت کی ہے۔ وہ روایت کیا ہے؟ كان اذا وعك استعان بالماء البارد فيكون له ثوبان، ثوب في الماء البارد وثوب على جسدي يراوح بينهما۔ جب ان کو بخار ہوتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے، ان کے 2 کپڑے ہوتے تھے، ایک کپڑے کو ٹھنڈے پانی میں رکھتے تھے، ایک کپڑے پہنتے تھے، اور ان کو ان کے درمیان وہ چینج کرتے رہتے تھے۔ جب جسم میں گرمی زیادہ ہو جاتی تو وہ پانی سے نکال کے وہ دوسرا کپڑا اپنے جسم پہ ڈال دیتے تھے، پہنتے تھے اس کو، پھر وہ جب گرمی ہو جاتی ہے پھر وہ نکال کے اس قمیص کو ٹھنڈے پانی میں رکھ دو، اس طرح۔ اچھا، ثم ينادي حتى يسمع صوته على باب الدار، پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے بابا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام یا حضرت امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام، ظاہراً امام باقر علیہ السلام کی بات، وہ بلند آواز میں اس طرح پکارتے تھے، یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پکارتے تھے یا فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخار کی حالت میں پکارتے تھے اپنی نانا کو، اپنی نانی کو۔ فقال صدق، امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ حدیث ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ میں آپ کو حدیث دکھاؤں، حدیث اس طرح بہت ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ بالکل، یہ ظاہری اسباب میں ساری چیزیں آ جائیں گی نا، میں ظاہری اسباب سے ہٹ کے بات کر رہا تھا۔ ظاہری کیوں ہے؟ تو لبابی چشم بھی حضور پاک نے حضرت علی کو لگایا تھا جب ان کے آنکھ میں مسئلہ۔ نہیں، ظاہری اسباب نہیں ہے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا وفات ہو چکی ہیں، وہ پکارتے ہیں۔ اچھا، آپ ادھر سے بات، ہاں پکارتے ہیں ان کو۔ اچھا، آپ اپنی بک سے بتا رہے ہیں؟ آپ شیعہ بک سے ملاحظہ فرمائیے کہ آپ جب زیارت جائیں امیر المؤمنین علیہ السلام کی زیارت میں، یہ کتاب المزار الکبیر ہے، اس طرح کے احادیث بہت ہیں۔ مزار کبیر ہے، زیارتوں کی کتاب ہے، محمد بن جعفر المشہدی کی کتاب ہے۔ یہاں پہ زیارت الاخری، زیارت ہے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت پہ جائیں، اس کے زیارت کے آداب کیا ہیں، وہاں پہ اس طرح ہے، زیارت کرتے ہوئے پھر آپ جھک جائیں قبر شریف پر، قبر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام پہ جھک جائیں، اس پہ چپک جائیں اور کہہ دیں یا سیدی الیک وفودی، اے میرے مولا میں تیرے پاس آیا ہوں، یا سیدی وانا اللاذ بقبرک، یہ میرے مولا میں تیرے قبر میں پناہ لیتا ہوں، والحال بفنائک، میں تیرے دروازے پہ اپنے امیدوں لے کے آیا ہوں، وبک اتوسل الی اللہ، میں تجھے واسطہ بناتا ہوں اللہ کی طرف، واشهد ان المتوسل بک غیر خائب، یہ تو آپ کہیں گے یہ توسل ہے۔ اچھا، پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ فکل یا مولاي الى اللہ ربی وربک شفیعا فی فکاک رقبتی من النار، اے اللہ یہ امام مجھے میری شفاعت کر اللہ کے سامنے مجھے جہنم سے نجات دلانے کے لیے۔ پھر فرماتے ہیں والمتفضل علی بالجنت، تو مجھے جنت دے، وتیسیر اموری، اور میرے امور کو آسان بنا دے۔ اچھا، پھر وداع کرتے وقت جب آپ امام علیہ الصلوۃ والسلام سے وداع کر رہے ہیں تو اس طرح وداع کرو، ثم قل السلام علیک یا ولی اللہ والشہاب الثاقب والنور العاقب یا سلیل العطائب یا سر اللہ، ان بینی وبین اللہ تعالی ذنوبا قد اثقلت ظہری ولا یاتی علیہ الا رضا بحق من تمنک علی سرہ، تجھے واسطہ ہے اس اللہ کا جس نے تجھے اپنے سر پر امین بنایا ہے، امانت دار، واسترعاک امر خلقہ، اور اپنی خلق کی امامت تیرے حوالے کی، کلنی الی اللہ شفیعا، تو میرا شفیع بن، ومن النار مجیرا، تو مجھے جہنم سے نکال دے، تو مجھے جہنم سے پناہ دے، وعلی الدہر ظہیرا، اور زمانے میں تو میرا مددگار رہا ہے، یہ واضح طور پر مدد مانگا جا رہا ہے، تو مجھے زمانے میں تو مجھے مدد دے، فإنی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وولیک، اور تیرا محب ہوں، وزائرک صلی اللہ علیہ، میں تیرا زائر ہوں، اللہ کا صلوات تجھ پہ ہو۔ کتاب ہے مزار کبیر میں، زیارت کے ماہ رجب کے زیارات میں ہے، ماہ رجب کی زیارات میں، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں تیسری زیارت جو ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی رجب کے مہینے میں، وہاں پر اشہد انک تسمع کلامی و تشہد مقامی، میں شہادت دیتا ہوں کہ تو
تو مجھے دیکھ رہا ہے اور تو میری بات سن رہا ہے. اس کے بعد کہتا ہے کن لی الی اللہ شفیعا ومن النار مجیرا وعلی الدہر ظہیرا. اللہ کے نزدیک مجھے شفاعت کر، میری شفاعت کر، مجھے آتش جہنم سے نجات دے، اور زمانے میں، پورے زمانے میں میرا مددگار و ناصر رہے تو. وانجح طلبتی فی الدنیا والآخرہ، اور میری حاجت دنیا و آخرت میں تو عطا کر، میری حاجت طلب. یاری بھائی بک کے آتھر کا نام اور ٹائم بتائیں، کس سن میں، کس ہجری میں یہ آئی ہے؟ یہ مزار کبیر ہے شیخ محمد بن جعفر المشہدی. یہ پرانے والا کئی صدی گزرے ہیں، اب مجھے ذہن میں نہیں ہے، یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس سن میں آیا. ایک اور کتاب پرنٹنگ ڈیٹ نہیں سر؟ پرنٹنگ ڈیٹ اس کی ہے، پرنٹنگ ڈیٹ، پرنٹ تو یہ تو بہت ہے، پرنٹنگ ڈیٹ اس کتاب میں نہیں ہے. ابھی آئی نا، ائمہ کے بعد ہی آئی نا. ہاں ائمہ کے بعد آئی. یہ کتاب ہے عزیز ائمہ کے بعد ہی ہے. میں تو پیچھے جانا چاہ رہا تھا. کامل الزیارات نہیں، یہ ائمہ علیہ السلام کا احادیث ہے بھائی، ائمہ علیہ السلام کا احادیث ہے. ٹھیک ہے، مگر حدیث جس طرح آپ کہتے ہیں مستند نہیں ہے، آپ کئی سنی بکس کو کہتے ہیں یہ مستند نہیں ہے، اس ٹائم کے اولڈ از گولڈ والا چکر ہوتا ہے نا. یہ کامل الزیارات جو ہے نا، شیعہ کتب میں مستند ترین کتب میں، معتبر ترین کتب میں کتاب. ٹھیک ہے، آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں. کتاب کافی سے بھی زیادہ معتبر کون سی کتاب ہے؟ کامل الزیارات. اس جیسا معتبر کتاب شیعوں میں بہت کم ہے. کامل الزیارات یہاں پہ چاپ نجف الاشرف، یہاں پر امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے. باب فی زیارت الاخرى. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 236 میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتے ہوئے وہاں پہ بہت سارے آداب ہیں کہ کس طرح تکبیر پڑھو، کس طرح آگے بڑھو، سب تعظیم کرنی چاہیے. تو وہاں پہ یہ ہے فکن لی یا ولی اللہ سکنا و شفیعا وکن بی رحیما. یا ولی اللہ تو میرا باعث سکون بن، تو میرا شفیع رہے اور تو مجھ پر مہربان ہو جا. وکن لی منجحا یوم لا تنفع شفاعت، اور تو میرا پناہ بن جا اس دن، قیامت کے دن، جب کوئی دنیا میں شفاعت کرنے والا نہیں ہے الا من ارتضى. پھر فرمایا کہ اچھا یہاں پہ بہت سارے جملے ایسے ہیں. فکن لی شفیعا ومنقذا فقد اعدتك اليوم حاجتي وفقري وفاقتي. تو مجھے نجات دے، میں نے تجھے اپنا سرمایہ بنایا ہے اپنے یوم حاجت اور یوم فقر اور یوم حاجت کے لیے. یہاں پر صفحہ نمبر 84 میں قال اذا اردت الوداع بعد فراغك من الزیارہ، جب امام حسین علیہ السلام سے زیارت میں وداع کرنے لگو تو اس میں بہت سارے ایسی الفاظ ہیں جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. اس میں ایک جملہ یہ ہے فکن لیوم حاجتی وفقری وفاقتی ویوم لا غنى عنی لا یغنی عنی والدی ولا ولدی ولا حمیمی ولا رفیقی ولا قریبی. فکن لی یوم حاجتی، تو میرا سہارا بن اس دن جب میرے فقر اور میری حاجت کا دن ہے، اس دن جب میرا باپ میرے ماں کوئی مجھے ہیلپ نہیں کرے گا، تو میرا ہیلپ کر. اچھا اب اجازت دیں گے بھائی؟ دعائے کمیل سر اسی طرح ایڈریس کر سکتے ہیں. دعائے کمیل تو حضرت علی کے خطبات ہیں نہج البلاغہ میں. نہیں، وہ دعائے کمیل دیکھیں، دعائے کمیل حضرت خضر علیہ السلام کی دعا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کو دی ہے. امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے صحابی کمیل ابن زیاد کو سکھایا ہے، تو وہ ہمارے کتب میں ہے، وہ کئی صفحات پر ہے. اس کے متعلق آپ کا کیا سوال کیا ہے؟ اس کا سر سوال یہ ہے کہ اگر یہ چیز ہمیں قیامت کے دن شفاعت کوئی اور بھی دے سکتے ہیں، تو یہ تو چیزیں حضرت علی نے اپنے نہج البلاغہ کے جو خطبات ہیں، یہ تو اس سے کانٹرڈکٹ نہیں کر رہی، چیز سیپریٹ کر رہی ہے. وہ تو بالکل توحید کے اوپر مضبوط بات کر رہے تھے. تو کنٹرڈکشن کیا ہے اس میں؟ آپ مجھے سمجھائیں کنٹرڈکشن کیا ہے اس میں. سر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ میری بخشش کرنے والا ہے، بخشش تو صرف اللہ پاک کی ذات نے حضور پاک کو یہ اذن دیا نا. بخشش نہیں کہا کہ مجھے بخشش کر دے. یہ میں نے جو فقرے آپ کو پڑھے ہیں نا کہ آپ مجھے وہ قیامت کے دن کوئی آپ کو پناہ نہیں دے گا. صاحب شفاعت کون ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت الطاہرین علیہ السلام. تو میرا سہارا بن اس دن، میں تیرا ظاہر ہوں دنیا میں. ابھی آپ اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں پڑھتے کہ یا رسول اللہ قیامت کے دن مجھے نہ بھولنا، تو اس میں کوئی اشکال تھا؟ کوئی اشکال نہیں تھا نا، کوئی اشکال تھا اس میں؟ کوئی مشکل بات تھی؟ کوئی مسئلہ نہیں تھا. توحید سے کوئی تصادم نہیں ہے نا. تو اسی طرح اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اگر ان سے کوئی طلب کرے اس طرح، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں. اسی طرح اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے، مجھے بہت بیماری ہے، میں کہہ دوں یا رسول اللہ تو مجھے شفا دے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو شفا دے دیتے تھے. تو سر ختم نبوت کے بعد کسی اور شخص سے، کسی اور بشر سے یا ہم ڈیمانڈ کر سکتے ہیں یا اس طرح کر سکتے ہیں؟ تو سنیے، یہ کانٹرڈکشن ہے. یہ دوسرا سوال ہے، یہ اور سوال ہے، کنٹرڈکشن نہیں ہے. آپ پہلے توحید سے کہہ رہے تھے، آپ پہلے توحید سے ٹکرا رہے تھے. مجھے سمجھانے میں ذرا ایشو ہو گیا. ہاں، تو پہلی بات یہ ہے، پر اس میں اشکال نہیں ہے. توحید سے اس کا کوئی اشکال نہیں ہے. اللہ ایک ہے، اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی پر نہیں ہے، وہ اس کا زیرو ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی رول نہیں ہے اس کا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اللہ بہت بڑا ہے، عظیم ہے، بالکل سب کچھ اللہ سے ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے مراتب ہیں وہ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے. لیکن اللہ کی عظمت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو مختلف چیزیں نہیں ہیں کہ اگر ہم اللہ کی عظمت کو قبول کریں تو پھر رسول سے ہاتھ اٹھائیں، اہل بیت علیہ السلام سے ہاتھ اٹھائیں. اس طرح نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام کو اللہ نے مراتب دیے ہیں.
اہل بیت علیہ السلام کو اللہ نے مقامات دیے ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کو مان لیں تو اللہ کی توحید سے اس سے تضاد ہے. تو اس میں کوئی تصادم نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ابھی طرح زندہ ہوتے ہیں, میں ان سے کہتا کہ یا رسول اللہ میں بیمار ہوں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام شفا دے دیتے, آپ بھی مجھے شفا دے دیں, ایک ٹچ کریں. وہ معجزات ان کے پاس تھے, آپ کے پاس بھی ہے. میرے آنکھیں نہیں, مجھے آنکھیں دے دو. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے میرے آنکھوں کو ٹچ کرتے, میرے آنکھیں آ جاتی, میں نابینا تھا مجھے بینائی آ جاتی, اعجاز کرتے. اس میں کوئی کسی قسم کے تعجب نہیں ہے. عیسیٰ کر سکتا ہے تو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر سکتا ہے. تو اس میں توحید سے کوئی تقابل نہیں ہے. اب اگر وہ دنیا سے گئے, وہی اگر ہم ان سے مانگیں, آپ کہتے ہیں یہ حدیث میں, ہمارے حدیث میں ہے, آپ کے حدیث میں نہیں, ہمارے حدیث میں ہے کہ یہ مقام اب بھی ہے, اب پیغمبر اب بھی زندہ ہے, یہ کر سکتا ہے. اچھا, اب سو توحید سے اس کا کوئی تقابل نہیں ہے. آپ طلب حاجت کر سکتے, پیغمبر ہی کر, سوری اجازت, پیغمبر ہی کر سکتا ہے کہ معصوم بھی کر سکتے ہیں, ختم نبوت ائمہ بھی کر سکتے ہیں. ختم نبوت کی طرف آ رہا ہوں. تو اس میں توحید کو چھوڑیں, توحید کی کوئی مشکل نہیں. اب ختم نبوت کی بات ہے. ختم نبوت کا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی صاحب کرامت نہیں ہے, ان کے اوصیاء نہیں ہے, نبی کوئی نہیں, کوئی شریعت نہیں آنے والا, کوئی نیا قرآن نہیں آنے والا. یہ صحیح بات, یہ بالکل صحیح بات. کوئی رسول, کوئی نبی, کوئی صاحب شریعت نہیں ہے. لیکن ان کے بعد ان کے اوصیاء اگر ان کے کرامات, یہ تو مسلمانوں میں بالکل اجماعی بات ہے. وہابی بھی مانتے ہیں. ابن تیمیہ کے کتب بار بار کہتا ہے کہ میں اولیاء کے کرامات کو مانتا ہوں. خود ابن تیمیہ وہابی بھی مانتے ہیں کہ اولیاء کے کرامات ہوتے ہیں. یہ تو سب مانتے ہیں. یہ اس کا ختم نبوت سے کوئی تضاد ہے ہی نہیں. اچھا, ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام ہمارے نزدیک ان کے وہی مقامات ہیں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے, جو معجزات ان کے پاس تھا, جو علم ان کے پاس تھا, جو عصمت, شجاعت, اللہ سے قرب, جو بھی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا, 14 معصومین علیہ السلام سب کے پاس ہے, سوائے نبوت, سوائے رسالت کے. یعنی ان کو اللہ نے نہیں کہا کہ تم نبی ہو. باقی سب کچھ ان کے پاس ہے, 12 اماموں کے پاس. وہی معجزات جو پیغمبر کے پاس ہے, وہی عصمت جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے, امام حسین علیہ السلام کے پاس. وہی جو کرامات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, وہی صدق لہجہ, وہی شجاعت, وہی نور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے, امام حسین علیہ السلام کے پاس. وہی مقامات. اور ہمارے کتابوں میں بری پڑی ہیں کہ آپ امام حسین علیہ السلام کے مزار پہ جائیں یا دور سے زیارت کریں تو اس سے طلب حاجت کریں. بلا ماشاءاللہ زیادہ. کیا فرشتوں کا آنا حضور پاک کے وصال کا ختم ہو گیا تھا نا؟ نہیں, فرشتوں کا ختم نہیں ہوتا. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہ. اب اس کا مطلب حضرت علی, وہ تو فرشتہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کے پاس آیا. اب میرے ایک اسپیچ ہے, ہاں آپ میری ایک اسپیچ ہے اس فرشتوں کے متعلق, آپ سن لیں یہاں پر انٹرنیٹ میں. ختم نبوت کے متعلق نبی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فرشتے سے ملاقات ہوئی تو نبی بن جاتا ہے انسان. حضرت مریم علیہ السلام حاملہ بن گئی, وہ نبی نہیں ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے پاس, قرآن میں سورہ مریم میں کئی آیات. تب ختم نبوت بھی نہیں ہوئی تھی, تب ختم نبوت نہیں ہوئی تھی یاری بھائی. نبی تو نہیں, بالکل نبی نہیں ہے, نہیں ہے, مگر دنیا کو تو بتانا تھا نا. نبوت سے تعلق ہی نہیں ہے بھائی, نبوت سے تعلق ہی نہیں ہے, اسپیشل کیس ہے نا. صحابہ جو ہے انبیاء سے ملائکہ سے ملے ہیں, وہ نبی بنے. صحابہ انبیاء سے ملائکہ سے ملے. عمران ابن حسین کی روایت ہے بخاری میں کہ ملائکہ مجھے روزانہ سلام کرتے ہیں, وہ نبی بنا. روایت میں آپ لوگوں نے روایت کی کہ ملائکہ عمر سے بات کرتا ہے. میرے امت میں محدث ہے بھائی صاحب. یہ باتیں, یہ ابتدائی باتیں میں نے اس کو بہت ایکسپلین کیا. آپ جائیں نا میرے اسپیچ کو پلیز سنیں, ختم نبوت. یہ باتیں میں نے توسیع سے کی. آپ جو باتیں آپ جو نا ABCD مجھ سے پوچھ رہے ہیں, ABCD اس کو سمجھ رہے کہ ABCD بہت بڑا اسپیلنگ ہے. اور بھائی یہ کوئی اسپیلنگ نہیں ہے. یہ ABCD باتیں میں نے بہت توضیح دی ہے, اس کو وضاحت کی ہے, تشریح کی ہے. آپ مہربانی کریں, میرا اسپیچ ہے ختم نبوت پر, اس پہ آپ اس کو میں نے بار بار یاری بھائی آپ کی بات سمجھ گیا میں. ABC سے سیدھا Z پوائنٹ کے اوپر آ جاؤں, پوائنٹ کے اوپر سر آ جاؤں, Z پہ ہی آتا ہوں سیدھا. ٹھیک ہے, پوچھنا چاہ رہا تھا, بہت لیا آپ نے وقت, بہت لیا آپ دوسروں کو. آخری پوائنٹ سر, اسی کے اوپر Z پہ آ جاؤں گا, اسی پوائنٹ پہ Z پہ آ جاؤں گا, ختم کر رہا ہوں. اس کے بعد بالکل ختم ہو جائے گا. اس کا جواب سب دے دیجیے گا. اس ABC سے سٹارٹ ہونا تھا, میں نے تو Z پہ آنا تھا. تو بہت ساری باتیں آتے ہیں نا آپ کے ذہن میں. بات سنیں, ایک منٹ دیکھیں, میں جو بھی جملہ کہتا ہوں نا, آپ کیونکہ آپ کے میری باتوں سے ناواقف ہیں, آپ میں نے اسپیچز نہیں سنے. میں ایک جملہ کہتا ہوں, آپ کے ذہن میں 5 مزید سوالات آتے ہیں, وہ پھر آپ صبر بھی نہیں کرتے نا کہ میں اس پہلے والے سوال کا جواب دے دوں, پھر وہ اگلا سوال پھینک دیتے ہیں. آپ سے گزارش یہ ہے کہ جن باتوں کو میں نے بیان کیا ہے, ناظرین نے ان کو دیکھا ہوا ہے, تو اس میں مزید وقت نہیں ڈالنا چاہتا. اس کی کیونکہ وجہ یہ ہے کہ میں نے پہلے اس کو بیان کیا. آپ وہاں پہ ریفرنس دے دیتا ہوں, وہاں جا کے چیک کریں. تو اب ناراضگی میری مسٹیک, مجھے نہیں پتا تھا, میری مسٹیک. میں وہاں سے تمید باندھ کے نا ABC سے Z پہ آنا چاہتا, میں سیدھا Z پہ ہی آتا ہوں. سر مجھے یہ بتا دیں, ٹھیک ہے, مجھے نہیں پتا تھا, میری غلطی ہے کہ میں نے وہ پچھلی آپ کے سپیچز نہیں دیکھی تھی. پوائنٹ سر جس پہ میں آنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا
کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا جب میں امام ہوں، امامت ان کے پاس ہے، تو انہوں نے خلیفہ اول خلیفہ، دوم خلیفہ، تین کو کیوں قبول کیا؟ ان کے خلافت کے اندر کیوں نہ احساس دلایا کہ بھائی امام میں ہوں؟ یہ چیز کیوں نہیں کی؟ اور ان کی خلافت کے اندر خاموش رہے، اور پھر اپنی بیٹی کا رشتہ بھی حضرت عمر کے ساتھ ہوا. بس یہی بات ہے نا. اس پہ ذرا روشنی ڈال. ایک شخص نے کہا کہ یعقوب کو مصر کے غار میں شیروں نے کاٹا ہے، تو اس کے مقابلے میں اس نے کہا کہ بھائی یعقوب نہیں تھا، یوسف تھا. آپ کو غلط فہمی ہو گئی. یعقوب نہیں تھا، یوسف تھا. مصر نہیں تھا، کنعان تھا. غار نہیں تھا، کنواں تھا. شیر نہیں تھے، وولفز تھے. وولفز کو اردو میں کیا بولتے ہیں؟ بیریے بولتے ہیں. لگڑ بگے کہہ لیں. ہاں بیڑیے. وہ بیریے تھے. اور اصل واقع بھی جھوٹ ہے. اصل واقع بھی جھوٹ ہے. یعقوب نہیں، یوسف نہیں تھا، یعقوب تھا. مصر نہیں تھا، کنعان تھا. ٹھیک ہے نا. غار نہیں تھا، کنواں تھا. کنواں تھا. ہاں کنواں تھا. ٹھیک ہے نا. اور شیر نہیں تھا، وہ کیا تھا؟ وولفز تھے. وولفز تھے، بیڑیے تھے. اور ہاں بیریے تھے. اور اصل واقع بھی جھوٹ ہے. اصل اساسی سے جھوٹ ہے. یوسف علیہ السلام کو بیریے نے بھی نہیں کاٹا نا. آپ نے جتنی باتیں کہی نا، یہ سب اساسی سے جھوٹ ہے. بس اب میری اسپیچز اسی معاملے پہ دیکھو کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ، آپ کہتے ہیں نا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر عمر کی خلافت کیوں قبول کی، کیوں خاموش رہے، پھر بیٹی کا رشتہ کیوں دیا؟ بھائی یہ میں نے عرض کیا نا، یعقوب نہیں تھا، یوسف تھا، مصر نہیں تھا، کنعان. یہ سب مقدمات آپ کے جھوٹ ہیں. اس کو شارٹ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر عمر کی خلافت کو قبول نہیں کیا، خاموش بھی نہیں رہے، ہمیشہ اپنے حق پہ اصرار کیا اور فرمایا کہ یہ حق میرا ہے، اور ان کو بیٹی کا رشتہ بھی نہیں دیا. البتہ انہوں نے تلوار نہیں اٹھایا کیونکہ ان کے پاس انصار نہیں تھے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ وصیت بھی یہی تھی کہ اگر آپ کو مسلمان آپ کو ساتھ نہ دیں تو آپ جو ہیں اپنا خون نہ بہا دیں اور اپنے بچوں کو قتل نہ کرا دیں، اور آپ ان لوگوں سے قتال نہ کریں. اگر لوگ آپ کے ساتھ دیتے ہیں تو بلا شک بلا ریب جو لوگ آپ کی خلافت کو غصب کریں تو آپ ان کے ساتھ جہاد کریں، ان کے ساتھ لڑیں. تو آپ کی خدمت میں ایک حدیث پڑھتا ہوں، روایت پڑھتا ہوں مسلم سے، اور اس کے بعد آپ کے لیے بہت واضح ہو جائے گا کہ مسئلہ کیا ہے. ملاحظہ فرمائیے کہ وہ یہ ہے، حدیث یہ ہے، کتاب صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، بیروت لبنان میں چھپی ہے سنہ 2010 میں. یہاں پر کتاب الامارہ حدیث نمبر 4678 میں یہاں پر حذیفہ ابن یمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکون بعدی، میرے بعد ہوں گے ائمتن، ایسے پیشوا، لا یہتدون بہدائی، وہ میرے ہدایت پہ نہیں ہوں گے، ولا یستنون بسنتی، وہ میرے سنت پہ نہیں ہوں گے، وسیقوم فیہم رجال، اور ان میں ایسے لوگ ہوں گے قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس، وہ ظاہر میں تو انسان ہوں گے لیکن ان کی روح شیطان کی ہوگی، روح شیطان کی، نفس شیطان کی انسان کے قالب میں ہوں گے. میں نے عرض کیا وہ جب وقت آئے تو کیا کروں یا رسول اللہ؟ قال تسمع وتطيع للامیر وان ضرب ظهرك واخذ مالك فاسمع واطع. فرمایا میں کیا کروں، وہ زمانہ میں پاؤں تو فرمایا کہ اس زمانے میں ان سے جہاد نہ کرنا. ان کی وہی شخص جو شیطان ہے، آپ کا بادشاہ بن چکا ہے، آپ کا پیشوا بن چکا ہے، اس کی بات مان لو، اس کی اطاعت کرو، اگرچہ وہ تیرے پشت پہ کوڑے ماریں اور تیرے مال کو بھی ناجائز اس پہ قبضہ کریں، تو اس کی بات مانو، اس کی اطاعت کرو. اچھا یہ آپ لوگوں کی کتاب، جب آپ کا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ خلیفہ جتنا فاسق ہو، جتنا فاجر ہو، جتنا ہی شیطان ہو، انسان کے روپ میں شیطان ہو، وہ آپ کا مال بھی کھا لے اور آپ کو کوڑے بھی مار دے، تو آپ اس کی بات مان لو، اطاعت کرو اور اس کے خلاف تلوار نہ اٹھاؤ. تو پھر آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں جب آپ کا اپنا یہ عقیدہ ہے. یہ ایک حدیث نہیں ہے، اس طرح دسیوں حدیث ہے آپ کی کتاب. فاجر فاسق خلیفے کے خلاف آپ جہاد کرنا حرام. جب اس طرح ہے تو پھر آپ یہ سوال ہی بیکار ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کیوں قیام نہیں کیا. ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے کہ اگر خلیفہ فاسق فاجر ہے تو اس کی اطاعت واجب. ہماری مذہب میں یہ ہے کہ خلیفہ اگر فاسق فاجر ہے، اگر امام وقت وہاں پہ اذن جہاد دے دیں تو جہاد واجب ہے. اگر امام وقت کے پاس ساتھی نہیں ہے، اس کے پاس، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، فاجر فاسقوں کی حکومت ہے، ان کو مارتے ہیں، ان کے اصحاب کو مارتے ہیں، وہ جہاد نہیں کرتے. اسی طرح مثلا امام صادق علیہ السلام بنی امیہ کی حکومت میں ہے، بنی عباس کے پھر حکومت میں ہے، تو اگر وہ حکم جہاد نہیں دیتے، اس لیے ہے کہ وہ ان کے پاس ساتھی نہیں ہے. جب لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ اتنا ہی انسان پہ واجب کر دیتا ہے جتنا انسان کی طاقت ہے. اگر میرے دشمن کے پاس 10 لاکھ کا لشکر ہے اور میرے پاس 10 آدمی ہیں تو یہاں پہ جہاد مجھ پہ واجب نہیں ہے. جہاد مجھ پر واجب نہیں. میں ان سے صلح بھی کر سکتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ آپ اپنی جگہ پر رہیں، میں حکومت کو نہیں چڑھتا، میں اپنی جگہ پر ہوں. آپ نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے بہت کوشش کی کہ یزید کے خلاف نہ لڑے. انہوں نے بہت کوشش کی، لیکن وہ کہتے تھے کہ آپ جو ہیں ہمارے غلام بنے. بالکل ان کا سری لفظ یہی تھا کہ آپ جو ہیں عبید اللہ ابن زیاد ابن مرجانہ کے حکم پر کہ وہ آپ کو اگر غلامی میں بھیجنا چاہے تو آپ اس میں بھی راضی ہو جاؤ، تسلیم ہو جاؤ. اس طرح تو وہ بالکل بے عزتی چاہتے ہو. اس طرح امام حسین علیہ السلام نے اس کو قبول نہیں فرمایا. وإلا اگر وہ امام حسین علیہ السلام نے بار بار کہہ دیا، اپنی بہن سے شب عاشور کہہ دیا، لو ترک القطا لنام، اگر شتر مرغ کو سونے دیا جائے تو وہ آرام سے اپنی جگہ پہ سو جائے گا. یعنی یہ لوگ مجھے یہ
یہ کیا ہے، ایک ضرب المثل ہے، عربی محاورہ ہے کہ یہ لوگ مجھے نہیں قتل کر دیں گے، میں زمین کے سوراخ میں بھی جاؤں تو یہ مجھے نکال کے قتل کر دیں گے، یہ میرے قتل کے پیچھے ہیں. تو امام حسین علیہ السلام کو یہ چوائس نہیں تھا کہ جو امیر المؤمنین علیہ السلام کو تھا، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں سر، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ اگر ان سے نہ لڑے تو ان کو چھوڑ دیں. ابو بکر عمر کی پالیسی یہ تھی کہ اگر امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلاف بغاوت نہیں کرتا، اقدام نہیں کرتا، تو وہ اس کو چھوڑ اپنے اس کے حالت پہ چھوڑ دیا ان لوگوں نے. لیکن امام حسین علیہ السلام کی یہ سچویشن نہیں تھی، وہ اس کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتا ہے، ان لوگوں نے قتل کرنا تھا. تو یہ زمین اس میں فرق ہے. اوکے، اب دوسروں کو کال کرنے دو، ٹھیک ہو گیا بارے زیڈ ہو نہیں گیا. تو وہ بچی وہ بیٹی کا رشتہ وہ عمر فاروق رضی اللہ وہ نہیں وہ بیٹی کا رشتہ وہ رہ گیا. میرا اسپیچ ہے اس کو سن لیں آپ، کلپ انٹرنیٹ میں سرچ کریں، اللہ اللہ یعنی آپ کو خوش رکھے، اللہ حافظ. ہاں اس میں تھینک یو سر، اس میں دیکھ لیں آپ کو نظر آ جائے.